की बारगाह में दुआ गो भी हूँ, पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफ़िज़ से। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फ़ॉर्मेट का इल्म है। मुख्तलिफ़ उन्वानात के साथ आपकी महज़र में हाज़िर होते हैं। आज का हमारा मौज़ू रहेगा खुदा के मुक़र्रब बंदे। परवरदिगार के करीब तरीन अफ़राद कौन हैं, उनकी निशानियाँ क्या हैं, कुरान और हदीस ने उनके लिए किस तरह से गुफ्तगू की है, वो लब लहजा क्या है। इस बेहतरीन मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। यकीनन आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद रोमान रिजवी साहब कनाडा से। क़िबला को प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदावंद करीम हम सबको अपनी मारिफत अता फरमाए और खिदमत दीन की तौफीक करामत फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। नाज़रीन के इल्म में है कि हम थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू से प्रोग्राम का आगाज़ किया करते हैं। खुदा के मुक़र्रब बंदे जैसा कि हमारा मौजू है, तो कुरान और हदीस की रोशनी में वो कौन अफ़राद हैं, इस पर रोशनी डालें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि निअमा व असलुल्लाह मिन कुल्लि खैर व अऊज़ु बिल्लाहि मिन कुल्लि शर्र अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व लन अदअहुम अजमईन। सलामुन अला आलि यासीन। अस्सलामु अलैका या दाई अल्लाहि व रब्बानी या आयाति। माह मुहर्रम है, माह अज़ा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम को याद करने का ये अजीम महीना है। ये वो महीना है कि जिस महीने में हम और आप उन कुर्बानियों को याद करते हैं कि जिन कुर्बानी के ज़रिए एक मखलूक, एक अल्लाह का बंदा, एक अब्द इलाही किस तरीके से अपने परवरदिगार की बारगाह में करीब तर होता है। और इसका बेहतरीन सबक, इसका बेहतरीन दर्स हमें सैयदुल शुहदा अबू अब्दिल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में दिया कि किस तरीके से हम खुदा तक रसाई हासिल कर सकते हैं, किस तरीके से हम खुदा के करीब तरीन बंदे हो सकते हैं। यही माह अज़ा का मैसेज है, यही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का यूनिवर्सल पैगाम है कि जिससे अगर हम और आप आज अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, इमाम की तालीमात को अपनी ज़िंदगी का आइडियल बना लें, तो हम खुदा के करीब हो सकते हैं। और जो खुदा के करीब हो जाए वही असल कामयाब है, उसे ही कामयाब तरीन इंसान कहा जाएगा। आए देखें कि कुरान मजीद में अल्लाह ने अपने मुक़र्रब अफ़राद की क्या अलामत बयान की और वो कौन खुशनसीब लोग हैं कि जिन्हें कुरान मजीद में अल्लाह ने खुद से करीब बताया है। बहुत सी मुतअद्दिद आयतें हैं, जैसे सूरह फातिर की 3-2 निशान की आयत है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुम्मा औरसनल किताब लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। यानी परवरदिगार आलम अपने मुक़र्रब बंदों का ज़िक्र कर रहा है कि मेरे सबसे करीब बंदे कौन हैं, मुझसे नज़दीक होने वाले बंदे कौन हैं, मेरी मोहब्बत किन्हें मिल रही है। तो अल्लाह ने अलामतें बयान की और सूरह फातिर की इस आयत में परवरदिगार आलम का ये ऐलान है कि फिर हमने बंदों में से उनको बिलखुसूस कुरान का वारिस बनाया जिन्हें हमने अहल जानकर मुंतखब किया। यानी परवरदिगार आलम बयान कर रहा है कि हमने कुरान का वारिस उन्हें बनाया कि जिन्हें हमने कुरान का अहल मुंतखब किया। यानी अल्लाह जानता है कि कौन अहले कुरान है, किसे कुरान का वारिस बनाया जाएगा। लिहाजा परवरदिगार आलम निशानदही करा रहा है, अलामतें बयान कर रहा है कि क्योंकि बंदों में से कुछ तो नाफरमानी करते हैं। इसी आयत में अल्लाह बयान कर रहा है कि हमारे बंदों में सभी हमसे करीब नहीं है, सभी हमारी मोहब्बत के करीब नहीं हो सकते, बल्कि हमारे बंदों में से कुछ ऐसे बंदे भी हैं कि जो खुद हमारी नाफरमानी कर कर अपनी जान पर, यानी अपने वजूद पर, अपनी रूह पर, अपने तमाम अफकार ख्यालात पर, अपने तमाम तर जो खुदा की जानिब से उन्हें तोहफे मिले हैं, उन तोहफों को वो खुद अपने हाथों से डैमेज कर रहा है। यानी वो खुदा की नाफरमानी नहीं कर रहा है। परवरदिगार आलम ने क्या खूबसूरत यहाँ पे अलामत बयान की है कि जो खुदा के नाफरमान है, दरअसल वो अपने वजूद पर, यानी अपनी ज़ात पर वो सितम कर रहे हैं। और अमीर मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने दुआए कुमैल में भी बयान किया कि जो लोग अपने ऊपर जुल्म करते हैं, जैसे ज़लम तो नफ्स, यानी अपने नफ्स के ऊपर जो लोग जुल्म करते हैं,
وہی خدا کے نافرمانی، یعنی خدا کی فرما برداری ہم اپنے وجود کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور خدا کی نافرمانی کے ذریعے ہم اپنے وجود پر ستم ڈھاتے ہیں، اپنے آپ کو ہم ڈیمیج کرتے ہیں، اپنے آپ کو فنا کرتے ہیں۔ تو اللہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو لوگ میری نافرمانی کرتے ہیں دراصل وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنے اوپر ستم کرتے ہیں، ان میں سے کچھ نیکی اور بدی کے درمیان میں ہیں۔ یعنی بعض ایسے بندے ہیں کہ جو نیکی اور بدی کے درمیان میں ہیں، یعنی ایک طرف صراط مستقیم ہے، ایک طرف خدا کی قربت ہے، ایک طرف خدا کی محبت ہے، ایک طرف خدا کی جنت ہے، ایک طرف خدا کے مقرب بندے ہیں، ایک طرف خدا کے پیغمبر ہیں، ایک طرف خدا کے اولیاء ہیں، ایک طرف خدا کے بھیجے گئے ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں، اور ایک طرف قابیل ہے، ایک طرف نمرود ہے، ایک طرف فرعون ہے، ایک طرف شداد ہے، ایک طرف یزید ہے، ایک طرف بنی امیہ اور بنی عباس کے وہ تمام تر افراد ہیں کہ جو نافرمانی کے اس بام عروج پر ہیں کہ جہاں سے صرف اور صرف جہنم نظر آتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ بعض میرے ایسے بندے ہیں کہ جو نیکی اور بدی کے درمیان میں ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ خدا کے اختیار سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی وہ جہاں انہیں نیکی نظر آتی ہے تو وہ نیکی کی طرف تیز دوڑتے ہیں، یعنی نیکی کو انجام دینے میں وہ کوتاہی نہیں کرتے، بلکہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہمیں اپرچونٹی ملی ہے، ماہ ازاں ہے، ماہ محرم ہے، ذکر امام حسین علیہ السلام ہے، عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کا بہترین موقع ہمیں فراہم ہوا ہے۔ تو جو اللہ کے نیک بندے وہ دیکھتے ہیں کہ یا اللہ تو نے مجھ جیسے بندوں کو امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے لیے منتخب کیا ہے، تو اللہ نے بیان کیا کہ وہ بندے فوراً اس نیکی کو انجام دیتے ہیں۔ اگر ہمیں مجلس پڑھنے کا موقع مل رہا ہے تو ہم نے خدا کا شکریہ ادا کیا کہ یا اللہ تو نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم ذکر امام حسین علیہ السلام میں اپنی زبان کو ہم رطب اللسان کر رہے ہیں، یعنی ہم اپنے وجود کو امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ہمارے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو اللہ کے اختیار میں ہیں، اور وہ نیکی کا جب موقع انہیں ملتا ہے تو وہ پیچھے نہیں ہٹتے بلکہ تیز دوڑتے ہیں نیکی کی طرف، اپنے آپ کو خدا کے محضر میں لے جاتے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے ایسے لوگوں کی نشاندہی کرائی، اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہی تو وہ ہیں، یہی وہ بندے ہیں کہ جن کے اوپر خدا کا بڑا فضل ہے، یعنی خدا نگاہ کرم فرماتا ہے ایسے بندوں پر۔ تو کبھی کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نیکی کی اپرچونٹی ہمیں ملتی ہے، مثلا کسی نے کہا کہ مثلا یہاں امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہو رہی ہے، ہمارے محلے میں، ہماری سوسائٹی میں کبھی ایسا موقع ہمیں فراہم ہوتا ہے کہ مثلا اللہ نے ہمیں نوازا ہے، اللہ نے ہمیں صاحب حیثیت بنایا ہے، اللہ نے ہمیں صاحب ثروت بنایا ہے، اور ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے کسی عزیز و اقارب کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی، وہ ضرورت مند ہے، اور ہمارے پاس ان کی ضرورت کو پورا کرنے کا مکمل سامان موجود ہے۔ تو اب جو اللہ کے نیک بندے ہوتے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ارے میں اس کے لیے کام آ جاؤں، میرے پیسے خرچ ہو جائیں گے، میرا وقت ضائع ہو جائے گا، نہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ الحمدللہ کہہ کے اللہ کی بارگاہ ہمیں شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں ایک موقع دیا اپنی قربت کا، یا اللہ ان بندوں کی خدمت کے ذریعے میں تجھ تک پہنچ سکتا ہوں۔ فوراً وہ مدد کرتے ہیں، اور مدد کرنے کے بعد اپنے نام و نمود کے لیے نہیں بلکہ خالصتاً خلوص کے ساتھ صرف اور صرف ان کی نیت میں قربت الہی ہوتی ہے، لہٰذا وہ یہ بھی نہیں کہ میرا نام ہو، میرا پرچار ہو، وہ مدد کر دیتے ہیں، وہ کسی کے کام آتے ہیں، کوئی بیمار ہے اس کا علاج کرا دیتے ہیں، کسی بچے کو تعلیم کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، ان بچوں کی مشکلوں کو دور کر دیتے ہیں، اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ میری مدد کرنے والا کون ہے، چونکہ ایسے بندوں کو کہ جو خدا کے مقرب ہوتے انہیں پتا ہے کہ میں جس خدا کے لیے کر رہا ہوں اسے پتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اور جب اللہ کو معلوم ہے تو ان بندوں کو پھر بندوں کی تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ خدا کی قربت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، اور جب اس مرحلے میں انسان پہنچ جاتا ہے تو وہ پھر اپنی پاپولیرٹی کے لیے، اپنی شہرت طلبی کے لیے پھر وہ کام نہیں کرتا، بلکہ اس کے ذہن میں امام حسین علیہ السلام کی قربانی، امام حسین علیہ السلام کا پیغام بدرجہ اتم موجود رہتا ہے اس کے سامنے، کہ وہ حسین، وہ ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کہ جنہوں نے کربلا، جنہوں نے ایک تپتے صحرا میں
وہ کام کر دیا، وہ کار نمایاں انجام دیا کہ جس کے ذریعے خدا نے امام حسین علیہ السلام کے نام کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ آج آپ دیکھ لیں الحمدللہ اس وقت اب یو ایس میں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے حوالے سے مختلف مقامات پہ مجالس عزا پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، تو مختلف لینگویج میں سید الشہداء علیہ السلام کی مجالس ہو رہی ہیں۔ ایک ہی سینٹر ہے لیکن کئی ہالز ہیں، اس میں کسی ہال میں انگلش زبان میں امام حسین کی عزاداری ہو رہی ہے، کہیں اردو زبان میں ہو رہی ہے، کہیں فارسی زبان میں، کہیں عربی زبان میں، کہیں آذری زبان میں، یعنی مختلف زبان ہے لیکن سب کا پیغام حسین ہے، سب کا بیان حسین ہے، سب کی روح حسین ہے، یعنی ایک حسین آج مختلف زبانوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، ایک حسین مختلف زبانوں میں اپنی حسینیت کی خوشبو پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ کیسے ہوا؟ یہ خدا کا وہ مقرب بندہ ہے کہ جس نے کربلا میں تہ خنجر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی جو صدا بلند کی، وہ صدا آج بھی فضائے بسیط میں گونج رہی ہے۔ اور جب امام حسین خدا کے قریب ہو گئے، جب امام حسین نے خدا کی قربت کو پا لیا، تو خدا نے بھی کیا تحفہ دیا۔ والد محترم اسد رضوی صاحب کے یہ 4 مصرے بہترین عکاسی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ زمیں آسماں حسین سے ہے۔ رسول اللہ کی حدیث بھی حسین منی و انا من حسین احب اللہ من احب حسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی میں حسین سے ہوں کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء اہل بیت علیہ السلام کی تفاسیر کی روشنی میں بیان کرتے ہیں میں حسین سے ہوں کا مطلب یہ ہے کہ حسین سے اسلام زندہ ہے، حسین سے شریعت زندہ ہے، حسین سے عبادتوں کا مفہوم زندہ ہے، حسین سے شعور زندہ ہے، حسین سے دین کا ایک ایک قانون زندہ ہے، حسین سے سجدوں میں رونق باقی ہے، حسین سے نماز و روزہ کی آج حیات باقی ہے۔ تو یہ زمین آسماں حسین سے ہے، رونق دو جہاں حسین سے ہے مسلح حسین سے آباد، مسجدوں میں اذاں حسین سے ہے۔ تو یہ اب عبداللہ الحسین علیہ السلام ہمارے لیے بہترین اسوہ ہیں، بہترین نمونہ عمل ہے، بہترین آئیڈیل ہے کہ ہم کیسے خدا کے قریب ہو سکتے ہیں۔ جب خدا کے قریب ہونے کا موقع آئے تو ہماری جان چلی جائے، لیکن خدا اگر قریب ہو رہا ہے تو جان جانے کی پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ خدا سے ملنے کی تمنا ہوتی ہے، خدا کی قربت کی چاہ ہوتی ہے۔ یعنی اگر سر تن سے بھی جدا ہو جائے، اگر خدا کی قربت مل جائے تو خدا وہ اقتدار عطا کرتا ہے کہ خنجر تھک جاتے ہیں آواز کے سلسلے کو منقطع کرنے کے لیے، لیکن جب اللہ کی قربت مل جاتی ہے تو کٹے ہوئے سر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ سر کاٹنے والے تھک جاتے ہیں، کٹا ہوا سر نوکے نیزہ سے کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قرآن و حدیث میں ان کی عبادت جو تقرب الہی کو حاصل کر چکے ہوتے ہیں، اور سید الشہداء کا مقام تو اور عرفہ و اعلیٰ ہے، اس تک تو کوئی پر بھی نہیں مار سکتا۔ عبادات جو مقرب بندے ہیں ان کی عبادات کیسی ہیں، کس طرح سے وہ پروردگار کی لقا کو حاصل کرتے ہیں، کس طرح ان کی پروردگار کے محضر میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں، کس طرح سے ان کی تسبیح و تحلیل ہر وقت جاری رہتی ہے، کیا کچھ احادیث کے اندر قرآن میں آیا ہے، تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ دیکھیں مولا علی علیہ السلام نے کتاب غرر الحکم میں ایک بہترین حدیث بیان کی، اور جیسا کہ آپ کا جو عنوان پروگرام ہے، ٹاپک ہے کہ خدا کے مقرب بندے، اور یہ کربلا اور عصر حاضر کے حوالے سے یہ پروگرام نشر ہو رہا ہے، تو خدا کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں ان کی عبادات، ان کے سجدے، ان کا خدا کی جو محبت کا ایک پیمانہ ہے وہ کیا ہے؟ تو مولا کائنات بیان کرتے ہیں کہ تم پر سچے دل سے خلوص اور حسن یقین لازم ہے، کیونکہ یہ مقرب افراد کی سب سے افضل عبادت ہے۔ یعنی سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے قریب بندہ تو کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ خود قرآن مجید کی آیت اس بات کی دلالت ہے، اس بات پر دلیل ہے کہ قرآن میں اللہ نے امام حسین کے نفس کو نفس مطمئنہ کہہ کے خطاب کیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، یعنی وہ مقرب بندے کہ جس کا نفس
جس کے وجود کو اللہ نے نفس مطمئنہ کہہ کے پکارا اور کہا کہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آ جاؤ. یعنی ہم اتنے اپنے آپ کو خالص بنا لیں، اتنا سچا بنا لیں، اور ذات احدیت پر اور پروردگار کی ذات بابرکت پر ہمارا یقین اس منزل کمال پر ہو کہ جیسا خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو میرے اوپر بھروسہ کرتا ہے، جو میرے اوپر اعتماد کرتا ہے، میں اس کے لیے کافی ہوں، میں اس کے لیے بہترین محافظ، میں اس کا بہترین نگراں ہوں. تو امام حسین علیہ السلام نے اس کی بہترین دلیل دی، اور مولا کائنات نے اپنی حدیث میں بیان بھی کیا ہے کہ مقرب افراد کی عبادت کیا ہے، یعنی وہ جو عبادت اللہ کی کرتے ہیں وہ خلوص کے ساتھ کرتے ہیں. وہ جس کا سجدہ کر رہے ہیں اس اللہ کی ذات پر انہیں اتنا یقین ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ہم دن کے دوپہر میں اپنی آنکھوں سے سورج کو چمکتا ہوا دیکھ کر کہتے ہیں کہ دن ہے، اسی طریقے سے جب ایک اللہ کا مقرب بندہ، ایک اللہ کا قریب، اللہ سے قریب رہنے والا بندہ جب وہ عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت میں خلوص پایا جاتا ہے، اس کی عبادت میں سچائی پائی جاتی ہے، اس کی عبادت میں خدا کی محبت کی خوشبو محسوس کی جاتی ہے. یعنی اس کا سجدہ یہ نہیں ہوتا کہ 3 رکعت ہم نماز مغرب پڑھ رہے ہیں بس کھڑے ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، وہ بالکل، بلکہ جب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا اس یقین کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، اور جب اللہ کے نام سے ہمارا کام ہوگا، آغاز جب خدا کے نام سے ہوگا تو یقیناً اس کا انجام خیر پر ہوگا، اس کا انجام بہتر ہوگا. یہ نہیں کہ ہم ظاہری طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں تو خیمے لوٹ لیے گئے، ہمارے یہاں بچوں کو یتیم بنا دیا گیا، ہمارے یہاں سر و تن میں جدائی ہو گئی، ہمارے یہاں شانے جسم سے جدا کر دیے گئے، ہمارے یہاں لاشوں کے ٹکڑے ابا کے دامن میں جمع کر کے خیمے میں لائے گئے. یہ ظاہری چیزوں کو نہیں دکھایا جاتا، بلکہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، خطیبہ شام، وارث لہجہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، جب دربار یزید میں جب تیور عباس کے ساتھ تشریف لاتی ہیں اور لہجہ علی میں جب خطاب کرتی ہیں تو وہ مردود کہ جس نے تمام نجاستوں کو اپنے وجود میں یکجا کر لیا تھا اور شراب پہ پینے والا ایک فاسق و فاجر انسان جب اہل بیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ان کی ظاہری کیفیتوں کو دیکھ کر یہ خطاب کرتا ہے کہ دیکھا اللہ نے تمہیں کیا سزا دی، معاذ اللہ علیاذ باللہ، یعنی تمہارے گھر والوں کو شہید کر دیا گیا. تو جناب زینب کا وہ آفاقی جملہ، جناب زینب سلام اللہ علیہ کا وہ جملہ کہ جو اللہ کے مقرب بندے ہی وہ جملہ بیان کر سکتے ہیں، اور وہ جملہ کہہ سکتے ہیں ما رأیت الا جمیلا، میں تو خدا سے سوائے حسن کے کچھ نہیں دیکھ رہی، میں تو سوائے خوبصورتی کے اور سوائے حسن کے میں تو کچھ اور دیکھ ہی نہیں رہی ہوں، بلکہ میں تو تو جسے سمجھ رہا ہے کہ ہمارے لیے جو اذیت ناک ہے، جو ہمارے لیے مصیبت ہے، اس میں بھی میں خدا کی حکمت دیکھ رہی ہوں اور خدا کا حسن دیکھ رہی ہوں، اس لیے کہ خدا کا وعدہ ہے کہ وہ عنقریب ظالموں کو پلٹائے گا، خدا کا وعدہ ہے کہ وہ ظالموں کو فنار کرے گا، خدا کا وعدہ ہے کہ وہ ظالموں کو ختم کر دے گا، خدا کا وعدہ ہے کہ وہ مظلوموں کو سربلندی عطا کرے گا. تو یہ خطیبہ شام وارث لہجہ علی جناب زینب سلام اللہ علیہ کا یہ فقط بیان نہیں تھا، بلکہ ایک تاریخ تھی، ان بندوں کی تاریخ کہ جو خدا کی عبادت یقین سے کرتے ہیں، جو خدا کی عبادت سچائی سے کرتے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام نے جب وقت رخصت خیمے سے نکلنے کا ارادہ کیا تو اپنی بہن، اپنی ہمشیر شہزادی زینب سلام اللہ علیہ سے امام حسین نے کیا کہا کہ بہن زینب مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا. یعنی اس غربت اور اس مصیبت کے وقت بھی امام حسین کو پتہ ہے کہ ہم خدا کے مقرب بندے ہیں، میری بہن، میری ہمشیرہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ خدا کی مقرب ترین کنیز ہیں، لہٰذا یہ اس مصیبت میں بھی تنابیں جل رہی ہیں، خیمے جل رہے ہیں، لاشیں بکھری پڑی ہیں، لیکن میری بہن زینب نماز واجب تو واجب، نماز شب بھی، نماز نافلہ شب بھی وہ قضا نہیں کریں گی. لہٰذا امام حسین نے بتایا کہ جب اللہ کے مقرب بندے عبادت کرتے ہیں تو وہ ظاہری زحمتوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ زحمتوں میں بھی اللہ کی رحمتوں کی برسات دیکھتے ہیں.
تو یہ خدا کی وہ عبادت ہے کہ جو خدا کے مقرب بندے یقین کے اچھا ساتھ سچائی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک چیز اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مولا علی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ خدا کی راہ میں سخاوت مقرب افراد کی عبادت ہے، یعنی مشکلوں میں بھی اگر وہ ہے لیکن خدا کے مقرب بندے ہیں تو وہ خدا کی راہ میں سخاوت کرتے ہیں، وہ خدا کی راہ میں ایثار کرتے ہیں، وہ خدا کی راہ میں نیکیاں کرتے ہیں، اور انہیں پتہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کی راہ میں نیکی کی جانے والی وہ ضائع نہیں ہوتی۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، کہ جو بھی خدا کے لیے ہم نیکی کرتے ہیں اگرچہ ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو، قیامت کے دن خدا نے کہا میں وہ تمہیں دکھاؤں گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آج جب مثلا غیبت کا زمانہ ہے، امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، روایت کے جملے کہ جو غیبت پہ امام زمانہ علیہ السلام کے نام پہ خرچ کرتا ہے، مثلا 1 درہم اگر وہ خرچ کر رہا ہے، 1 پاؤنڈ خرچ کر رہا ہے، $1 خرچ کر رہا ہے، 1 روپیز خرچ کر رہا ہے، تو امام صادق علیہ السلام اصول کافی میں یہ حدیث ہے بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کا وہ $1 1 پاؤنڈ 1 روپیز 1 درہم و دینار قیامت کے دن اللہ اسے احد کے پہاڑ کے برابر بنا دے گا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے لیے عبادت کی ہے، اللہ کے لیے یہ سخاوت کی، اللہ کے لیے یہ نیکی کی ہے۔ جی سبحان اللہ۔ اچھا، مقرب ترین افراد یقیناً اہل بیت علیہ السلام تو جانے پہچانے ہیں نا، مطلب لوگوں کو تعارف ہے۔ بعض لوگ جو گمشدہ ہوتے ہیں، کس طرح سے انسان سمجھ پائے کہ ایک انسان پروردگار کے کتنا قریب ہے، کتنی قربت اس کو حاصل ہے، کتنا مقرب ہے، کتنا اس کی بارگاہ میں اس کا عزیز ہے، کس طرح سے اس کا ادراک ہو سکے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ دیکھیے، اللہ کی مخلوقات میں جو اللہ کے سب سے مقرب افراد ہیں، ان کے اندر، ان کے وجود میں وہ علامتیں پائی جاتی ہیں کہ اغیار کے درمیان بھی وہ رہتے ہیں تو وہ پہچان لیے جاتے ہیں۔ معاشرے میں، سوسائٹی میں ایسے افراد کو ان کی علامتوں سے پہچانا جاتا ہے، اور جو خدا کے مقرب ہوتے ہیں اللہ ان کے اندر ایک حسن پیدا کر دیتا ہے، اللہ ان کے اندر ایک رونق جلوہ افروز کرتا ہے، اللہ ان کے اندر ایک کشش، ایک اٹریکشن پیدا کرتا ہے۔ وہ اٹریکشن کیا ہے؟ وہ تقوی کا اٹریکشن ہے۔ وہ اٹریکشن کیا ہے؟ وہ سچائی کا اٹریکشن ہے۔ وہ بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، وہ جو کام کرتے ہیں وہ نیک کام کرتے ہیں، وہ جو ارادہ کرتے ہیں وہ خدا کی مشیت کو پیش نظر رکھ کر ارادہ کرتے ہیں۔ وہ اگر کسی سے نفرت کرتے ہیں تو نفرت کا معیار خدا ہوتا ہے، یعنی وہ ہر ایک سے نفرت نہیں کرتے، انہی سے نفرت کرتے ہیں کہ جو خدا کے مبغوض بندے ہیں، انہی سے محبت کرتے ہیں کہ جن کے اوپر خدا رحمت کرتا ہے۔ وہ لعنت بھی کرتے ہیں تو سب پر لعنت نہیں کرتے، ان پر لعنت کرتے ہیں کہ جس پر خدا نے لعنت کی ہے۔ تختہ دار پہ بھی نام ہمارے ہیں رقم، صرف ممبر ہی سے مدحت نہیں کرتے ہم لوگ، بعض کردار ہی ایسے کہ گھن آتی ہے، ورنہ ہر ایک پہ لعنت نہیں کرتے ہم لوگ۔ تو یہ خدا کے مقرب ترین افراد ہیں کہ کچھ کردار ہی ایسے ہیں کہ نام لے لیے تو زبان کا ذائقہ بدل جاتا ہے، زبان کا ٹیسٹ تبدیل ہو جاتا ہے۔ نام لے لیں آپ، کچھ نام ایسے مکروہ ہیں کہ میں چونکہ پروگرام میں وضو کر کے آتا ہوں اور وضو کی صحت پر کچھ نام اثر انداز ہوتے، لہٰذا میں مکروہ نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، لیکن کچھ نام جو اللہ نے جو کچھ نام جو بیان کیے کہ یہ میرے مقرب بندوں کے نام ہیں۔ آپ دیکھیں، محمد کہیے لگتا ہے کہ مدینے میں پہنچ گئے، علی کہیے لگتا ہے نجف کی خوشبو آ رہی ہے، حسین کہیے زبان میں چاشنی آ جاتی ہے، زبان میں اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کسی کو کچھ کہتے، امتحان کی منزل ہوتی ہے جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کے لیے۔ برا کہو تو جیل جاؤ، اچھا کہو تو جہنم جاؤ، مطلب آدمی جائے کدھر؟ مطلب بڑی آزمائش ہے نا۔ مطلب ایک انسان جس کو مطلب ایک شیطان ہے، ایک انسان جو کہ ایک راکشس کے روپ میں، ایک شیطانیت ہے، ایک نحس چیز ہے، مطلب وہ اس نے ایک پوری تاریخ کو مسخ کیا، ہزارہ انسانوں کو گمراہ کیا، اور اس سے دامن چھڑا بھی نہیں سکتے جب تک اس سے برات نہ کریں، کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے بھی ہم اعلان کرتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی خدا بچس اس کے، لا الہ الا اللہ۔ تو ہم نے جان تو نہیں چھڑانی، بڑا امتحان کا مرحلہ آ جاتا ہے وہاں پہ۔ تو یہ بھی تو معاملہ ہے۔ دیکھیے، تو یہاں پہ ہمیں سنت قرآن پہ عمل کرنا ہوگا، یعنی ہم قرآن کی اس روش کو اختیار کریں کہ جو قرآن نے ہمیں بہترین اسلوب عطا کی ہے۔ مثلا قرآن نے کہا ہے کہ تم
اگر کسی سے اظہار برات کرنا چاہتے ہو تو ضرور نہیں کہ تم نام لو، بلکہ تم ان کی علامتیں بیان کر دو، اور جب علامتوں کو بیان کرو گے تو پانی جدھر ڈھلان ہوگا ادھر ہی جائے گا. تو وہ جہاں اچھا یہ بھی عجب شے ہے کہ لعنت کے اندر بھی اللہ نے پتہ نہیں کون سی اسپیڈ رکھی ہے کہ جب ہم جب لعنت کرتے ہیں اور اظہار برات کرتے ہیں تو لعنت خود اپنی منزل پہچانتی ہے. ہمارا کام ہے بس اپنی زبان سے لعنت کو نافذ کر دینا. وہ اپنا ایڈریس جانتی ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے، وہ اپنے مستحق کو پہچانتی ہے اور سیدھے اس کے گلے میں ہار بن کے شامل ہو جاتی ہے. تو قرآن مجید کے اسلوب کو بھی اختیار کریں، قرآن مجید کے طریقے کو اختیار کریں کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہو، غاصبین پر خدا کی لعنت ہو، فاسقین پر خدا کی لعنت ہو، فاجرین پر خدا کی لعنت ہو، منافقین پر خدا کی لعنت ہو. سورہ منافقون مکمل منافقین کے لیے وارد ہے اور مکمل لعن ہے کہ جو زبان سے کچھ ہے دل سے کچھ ہے، اور ایسے لوگ اسلام کو نقصان پہنچانے والے رہے شروع سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر آنے والے دنوں تک. اور آج بھی آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ کھاتے ہیں محمد و آل محمد کا صدقہ اور گاتے کسی اور کی، کھاتے ہیں خدا کا دیا ہوا اور گاتے ہیں شیطان کا. تو یہ تو ہمیشہ سے یہ طریقہ دنیا رہا ہے کہ لوگ اگر راہ راست پہ آ جائیں تو یقیناً وہ کامیاب ہے، لیکن وہ لوگ کہ جو خدا کے مقرب بندوں سے ٹکرا جاتے ہیں تو پھر خدا ان کے چہروں سے رونق چھین لیتا ہے. ان کے چہرے سے خدا ایک حسن جو ہوتا ہے وہ حسن کو اللہ چھین لیتا ہے، اور اللہ ایسی سزا دیتا ہے کہ اپنی مسجد ہی میں گھنٹوں کھڑا کر دے گا عبادت کے نام پر کہ کرو عبادت تو، لیکن جب قیامت کے دن آؤ گے تو زیرو تمہاری عبادت رہے گی. یہ بندہ بھی یا اللہ میں نے تو گھنٹوں کھڑے ہو کے تیری عبادت کی. اللہ نے کہا کہ شرط عبادت کو تم نے بھلا دیا تھا جسے میں نے شرط قبولیت عبادت قرار دیا تھا. تو یہ خدا کے مقرب ترین بندے کہ جنہیں خدا نے کہا ہے کہ میری مخلوقات میں سب سے قریب ہے، وہ کون ہے؟ خدا کا سب سے زیادہ مقرب بندہ، بہت زیادہ حق بات کہنے والا ہے. یعنی وہ لوگ کہ جو مخلوقات میں خدا کے قریب ترین بندے وہ کون ہے؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث ہے غر الحکم میں آپ بیان کرتے ہیں خدا کا سب سے زیادہ مقرب بندہ وہ ہے کہ جو حق بات کہتا ہے، اگرچہ وہ حق بات اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ خدا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے اور خدا کی محبت کے لیے وہ حق بات کہتا ہے اور حق پر عمل کرنے والا ہے، اگرچہ اس میں اس بندے کی ناپسندیدگی ہی کیوں نہ ہو. یعنی وہ اس وقت اسے پسند نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ جو کام کر رہا ہے وہ خدا کی خوشنودی کی خاطر ہے. مثلا ایک شخص ہے، اس سے میری طبیعت نہیں مل رہی ہے، میرا دل اس سے راغب اس کی طرف نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کا نیک بندہ، لہٰذا ہم نے اللہ کی خوشنودی کی خاطر اس بندے سے محبت کی ہے، اس بندے کا ہم نے خیال اور احترام کیا ہے. تو یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کی مخلوقات، یعنی ہمارا نفس اس کمال کی منزل پہ پہنچ جائے کہ ہم اپنے نفس کی انانیت کو کچل دیں اور خدا کی محبت کو آگے رکھیں، اہل بیت کی محبت کو آگے رکھیں، امام زمانہ کی محبت کو آگے. یہ تو امام زمانہ کا چاہنے والا ہے، میں اس سے کیسے دشمنی کروں؟ یہ تو مولا کائنات کا چاہنے والا ہے، میں اسے کیسے اس کی بے ادبی کروں؟ تو جب اس کمال کی منزل پہ انسان آتا ہے تو پھر خدا نے کہا کہ یہ میری مخلوقات میں، میرے بندوں میں میرے قریب ترین بندے ہیں. اور یہی وجہ ماہ اذا کا یہی پیغام ہے. یہ جو ہم محرم الحرام میں مجالس اذان میں ہم شرکت فرما رہے ہیں اور عزائے سید الشہداء علیہ السلام میں ہم مسلسل شریک ہو رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اس لیے کہ غم حسین اللہ اسے ہی دیتا ہے کہ جس سے اللہ راضی رہتا ہے. غم حسین اسی کے مقدر میں لکھتا ہے کہ جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ اسے حسین کا غم عطا کر دیتا ہے. اور اللہ خود امام صادق کی حدیث ہے کہ اللہ جس بندے سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ یا تو اس کے دل میں امام حسین کی محبت ڈال دیتا ہے یا امام حسین کی زیارت کا شوق اس کے دل میں پیدا کر دیتا ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو صرف یہ نہیں کہ شیعہ حضرات ہی جا رہے ہیں، بلکہ ہر مذہب و ملت کے لوگ جا رہے ہیں. اور جوش ملی آبادی کا وہ مصرع گونج رہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے یہاں. بیداری کی ضرورت ہے، اویئرنیس کی ضرورت ہے. انسان اگر بیدار ہو جائے گا تو یقیناً یزید پہ لعنت کرے گا. انسان اگر بیدار ہو جائے گا تو یقیناً فقیر شام پر لعنت کرے گا. انسان اگر بیدار ہو جائے گا تو یقیناً دشمن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لعن کرے گا.
انسان اگر بیدار ہو جائے گا تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ موسیٰ کو مانے اور فرعون پہ لعنت نہ کرے. انسان اگر بیدار ہو جائے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ آدم کا احترام کرے اور ابلیس سے برات نہ کرے. جب انسان بیدار ہو جائے گا تو یہ ممکن ہی نہیں کہ صدیقہ طاہرہ سے محبت کرے اور ان کا دروازہ جلانے والوں پہ لعن نہ کرے. یہ کیسے پاسبل ہے؟ اس لیے کہ ہم توحید کا کلمہ جو پڑھتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں لا الہ، یعنی کوئی معبود نہیں ہے، پھر ہم آتے ہیں گلستان توحید میں اور کہتے ہیں الا اللہ، اللہ اس خوشبو توحید سے ہمیں معطر کر دیتا ہے. تو یہ مقرب ترین افراد ہے. اس کے بعد امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی میں یہ بات بھی ہے کہ اے داؤد، جس طرح متواضع افراد اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں، اسی طرح متکبر آدمی اللہ سے سب سے زیادہ دور ہے. ذرا سا اس حدیث پہ غور کریں ہم اور آپ کہ بعض لوگ، یہ ایک مرض ہے کہ ہم اپنے کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں، یعنی ہم ہیں، میں ہوں. یہ جو آئی اور وی کا جو کنسپٹ ہمارے وجود میں آ گیا ہے کہ ہم ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم کچھ نہیں ہیں. یہ جو ہمارا ہاتھ ہے، یہ ہمارا ہاتھ ہمارا نہیں ہے. یہ جو ہماری آنکھ ہے، یہ ہماری آنکھ ہماری نہیں ہے. ہم خود اپنے لیے نہیں ہیں. اگر اپنے ہوتے، ہمارا یہ جسم کا حصہ ہمارا ہوتا تو قیامت کے دن یہ حصہ اگر خدا کے خلاف ہم نے استعمال کیے تو یہ ہمارے خلاف گواہی نہیں دے گا. یعنی خود ہم اپنے آپ کے نہیں ہیں. تو کیسا غرور، کیسی انا، کیسا تکبر. بلکہ جو بھی ہے سب خدا کا ہے. آپ اور ہم دیکھیں کہ اللہ نے جنہیں ولایت تکوینی عطا کی ہے، اللہ نے جنہیں اختیار عطا کیا، اللہ نے جنہیں اقتدار دیا ہے، اللہ نے جنہیں اپنا مظہر بنایا ہے، اللہ نے جنہیں یہ طاقت عطا کی ہے کہ سر کٹ جائے لیکن قرآن مجید کی تلاوت کی صدا کٹے ہوئے سر سے آپ کریں گے یا حسین. لیکن جب ان کی زندگی دیکھ رہے ہیں تو ان کا تواضع، ان کی انکساری، ان کا اخلاق اس منزل کمال پر ہے کہ قرآن مجید یہ آیت بیان کر رہی ہے. قرآن مجید کی یہ مکمل آیت ہے کہ انک لعلی خلق عظیم. محمد، ہم نے آپ کو اخلاق عظیم پر فائز کیا. اور جو ان کے جانشین ہیں، جو ان کے بلا فضل خلیفہ ہیں، ان کے اندر بھی یہ صفت بدرجہ اتم پائی جا رہی ہے. آپ اسی اخلاق پیغمبر سے ہی آپ دیکھ لیں کہ ان کا اصل جانشین کون ہے اور ان کا جھوٹا جانشین کون ہے. اس لیے کہ جہاں اخلاق عظیم ہے، یا تو علی ابن ابی طالب نظر آئیں گے کہ جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ کردار محمد زندہ ہے، یا امام حسین علیہ السلام نظر آئیں گے جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ کردار مصطفیٰ زندہ ہے. اور کربلا میں بھی امام حسین نے تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، جب جناب حر علیہ السلام کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہوئی، مجھ سے کتنا بڑا گناہ ہوا ہے، لیکن اب عبداللہ الحسین کی محبت پر جناب حر کو یقین تھا، اور اس یقین کے قافلے پہ شامل ہو کر، اس یقین کے سواری پہ آپ سوار ہو کر آپ خیمہ امام حسین کی طرف آئے، اور اب عبداللہ الحسین کی بارگاہ میں آ کے کہتے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے جب احساس ندامت حر کو دیکھا تو امام حسین نے کیا کہا؟ حر، تیری جبین پہ جو ندامت کے پسینے ہیں، میں ان پسینوں کو خشک کروں گا اور میں تجھے قیامت تک کے لیے وہ تحفہ دوں گا کہ جس تحفے سے بہتر تحفہ تیرے لیے کچھ نہیں ہوگا. اور رومال زہرا سلام اللہ علیہ کو جناب حر کی پیشانی پر باندھ دیا. یہ پیشانی پر جناب حر علیہ السلام کی ایک رومال نہیں ہے، بلکہ جناب حر کا مقدر ہے، جناب حر کی فضیلت ہے، جناب حر کا تعارف ہے، جناب حر کا انٹروڈکشن ہے. جناب حر کے اوپر علیہ السلام کا تاج امام حسین نے رکھ دیا. تو یہ تواضع کہ ابھی چند دن پہلے اس انسان نے میرے ذوالجناح پہ ہاتھ رکھا اور میرے راستے کو روکا، لیکن امام حسین نے دیکھا کہ نہیں، یہ شرمندہ ہے اپنی خطا پہ، تو امام حسین نے معاف کیا اور کہا کہ میں نے بھی تیری خطا کو معاف کیا. انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر، آپ دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد. تو اللہ کے مقرب بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو متواضع ہوتے، متکبر نہیں ہوتے. میرے پاس اتنے مکانات ہیں، میرے پاس اتنے بینک بیلنس ہے، میں تو اپنے گاؤں کا چودھری ہوں، میں تو اپنے شہر کا سب سے ملینر بلینر ہوں، مجھ سے زیادہ پیسے کس کے پاس ہیں، مجھ سے زیادہ طاقت کس کے پاس ہے، میں چاہوں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں، کسی کو بھی میں ذلیل کر سکتا ہوں. ان بے وقوفوں کم بختوں کو معلوم ہی نہیں کہ خدا نے قرآن میں کہا ہے تو عز من تشاء تو ذل من تشاء،
عزت خدا کے ہاتھ میں ہے، ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے. جسے امام حسین صاحب والسلام نے خدا کی طرف سے کربلا کے مقتل میں جس کے مقدر میں ذلت لکھ دی، اس یزید کو لاکھ دنیا کوشش کر لے عزت عطا نہیں کر پا رہی ہے. اگر کسی نے کبھی غلطی سے بھی اگر عزت کا لفظ یزید سے منسوخ کرنے کی کوشش کی تو وہ خود ذلیل و خوار ہو گیا، اور کیسا کیسا نائک پوری دنیا میں آج بے نقاب ہے. اچھا، انسان کے اوپر مختلف حالتیں گزرتی ہیں. انسان کبھی خضوع و خشوع کو اختیار کرتا ہے، کبھی تھوڑا سا مطلب سب سے بہترین وہ کون سا وقت ہوتا ہے جب انسان سب سے زیادہ خدا کے قریب ہوتا ہے؟ کیا اعمال ہوتے ہیں، کیا افکار ہوتے ہیں، کیا انسان کا جو ہے وہ طریقہ کار ہے، وہ کس وقت خدا کے سب سے زیادہ نزدیک جانا جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے اس تک؟ وہ لحظات کیا ہیں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کتاب میزان الحکمت میں کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت خدا سے بہت قریب ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب انسان کی کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو وہ سجدے کی حالت میں جائے اور اللہ کی تمجید کرے، اللہ کی توصیف کرے، اللہ کی حمد کرے، اللہ کی تعریف کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود و صلوات بھیجے، اور ان کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں جو بھی طلب کرے گا خدا اسے عطا کرے گا. جب انسان سجدے کی حالت میں ہو تو پیغمبر نے کہا یہ وہ مرحلہ ہے، یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے خدا سے بہت قریب ہوتا ہے. اور کربلا اور عصر حاضر کے اس پروگرام میں ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کریں گے کہ وہ عصر عاشور کا سجدہ یاد کرے، وہ سجدہ کے زوال عصر کو دے کر کمال سجدے میں تڑپ رہا ہے محمد کا لال سجدے میں. حسین دیکھ رہے تھے نگاہ قربت سے خدا کا حسن، خدا کا جمال سجدے میں. از زمانہ خود ہی سائل زمانہ کیا دے گا، اسد خدا سے لگا لو سوال سجدے میں. یعنی انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اتنا قریب ہوتا ہے کہ خدا سے اگر کچھ مانگے تو خدا اسے مایوس نہیں کرتا. تو یہ کیفیت ہے جب انسان خدا سے قریب نہیں بلکہ قریب تر ہوتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام اصول کافی میں شیخ کلینی نے اس حدیث کو نقل کیا کہ جب بندہ سجدے میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہے اس وقت وہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، جب تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پڑھ لیتے، تعقیبات پڑھ لیتے، تو ہم دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں یہ عطا کر دے، یا اللہ ہمیں یہ عطا کر دے. دعائیں بھی مانگے تو دعائیں معصورہ اہل بیت سے جو مروی دعائیں، جیسے دعائیں امام زمانہ اللہم ارزقنا التوفیق الطاعہ و بعد المعصیہ و صدق النیہ و عرفان الحرمہ، ان دعاؤں کو جب ہم پڑھیں گے تو ہماری زبان میں معصومین کے کلمات جب ہماری زبان پہ آ جائیں گے تو ہماری زبان با اثر ہو جائے گی، ہمارا وجود پاکیزہ ہو جائے گا. اس کے بعد ہم سجدے کی حالت میں جائیں اور اللہ سے کہیں یا اللہ ہماری یہ مشکلات ہیں، میرے اللہ تو ہر طرح کا رزق ہمیں عطا فرما، تو رزق عافیت عطا فرما، رزق سکون عطا فرما، رزق اولاد عطا فرما، رزق اطاعت عطا فرما، رزق معرفت امام زمانہ علیہ السلام عطا فرما. تو یہ وہ حالت ہے کہ جب انسان خدا سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کرتے کہ انسان جب ہلکے پیٹ ہوتا ہے تو اس وقت خدا سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، لیکن جب انسان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو وہ خدا سے بہت دور ہو جاتا ہے، پھر اسے نیند آنے لگتی ہے. اور وہ پھر جب انسان اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے تو ایثار کرنا ہوگا، اللہ کی خاطر اسے اپنے آپ کو فنا کرنا ہوگا. اور وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اگر خدا کے لیے ہم بجھ رہے ہیں تو خدا ہماری پروانے، خدا ہماری شمع کو اتنا روشن بنا دیتا ہے کہ اسے پھر کوئی بھی آندھی بجھا نہیں سکتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، قیامت کے روز اللہ کے نزدیک کون بندہ ہوگا؟ نزدیک ترین افراد کون ہوں گے؟ دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک حدیث بیان کی جسے شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب خصال میں بیان کیا کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ جو قیامت کے دن خداوند عالم کے نزدیک ترین ہوں گے. اللہ کرے کہ ہم لوگ بھی اسی فہرست میں ہوں اور اسی قطار میں قیامت کے دن ہوں کہ جسے امام صادق علیہ السلام نے بیان کیا.
اور بطفیل امام حسین علیہ السلام خدا ہم سب پر رحم و کرم فرمائے، تمام مولا کے عزاداروں پر رحم کرے، تمام مولا کے شیعوں پر خدا رحم و کرم فرمائے۔ وہ لوگ کہ جو محمد وآل محمد کی محبت، ان کی ولایت اور انہیں واجب الطاعہ مانتے ہیں، اللہ ان کے اوپر نگاہ کرم فرمائے، اور اہل بیت کے دشمنوں سے جو نفرت نہیں بلکہ شدید نفرت کرتے ہیں، ان پہ اعلان کرتے ہیں، اللہ ان سب کو شاد و آباد رکھے۔ تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے دن خداوند عالم کے نزدیک ترین ہوں گے، یہاں تک کہ مخلوق حساب و کتاب سے فارغ ہو جائے گی۔ پہلی جو امام نے جو صفت بیان کیا، پہلا وہ طبقہ کہ جو خدا کے نزدیک ہوگا قیامت کے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ امام بیان کرتے ہیں قدرت رکھنے کے باوجود غیظ و غضب کی حالت میں اپنے زیر اثر رہنے والوں پر ظلم نہیں کرتے ہیں وہ لوگ، یعنی جو ہمارے ماتحت ہیں، جو ہمارے دیے ہوئے چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، اور مثلا ہم نے انہیں اپنی آفس میں رکھا، ہم نے اپنے گھر میں رکھا، ہم انہیں کھلا رہے ہیں، ہم انہیں سب کچھ عطا کر رہے ہیں، لباس ہم انہیں عطا کر رہے ہیں، گھر ہم انہیں دے رہے ہیں، ایسے لوگ کہ جو ہمارے ماتحت ہیں، اگر ہم غیظ و غضب میں بھی ہیں، انہوں نے کوئی ایسا کام کر دیا کہ جس سے ہمیں غصہ آ گیا، تو اس غصے کو ہم نے دبا دیا، اور اس اللہ کے نیک بندے کی ہم نے بے ادبی نہیں کی، بے احترامی نہیں کی، بلکہ ہم نے اپنے نفس کو کچلا، اور اللہ کی خوشنودی کی خاطر ہم نے اسے معاف کر دیا، اس کے اوپر کوئی ستم نہیں کیا۔ تو امام صادق علیہ السلام بیان کرتے کہ جو اللہ کے لیے اپنے غیظ و غضب کو ختم کر دیتا ہے، تو وہ قیامت کے دن خدا کے سب سے نزدیک ہوگا۔ اس کے بعد امام بیان کرتے ہیں دوسرے وہ لوگ کہ دو انسانوں کے درمیان صلح کرانے والا، یعنی دو انسانوں کے درمیان، دو مومنین کے درمیان اگر خدا نہ خواستہ کوئی اختلاف ہو گیا، تو وہ لوگ کہ جو دو لوگوں کے درمیان صلح کراتے ہیں، وہ قیامت کے دن خدا سے سب سے زیادہ قریب ہوں گے، لیکن بشرط کہ اپنے قوم و قبیلے کی وجہ سے کسی کی طرفداری میں حق و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، بلکہ یہ کوشش کرے کہ یہ دو مومن ہیں، دو عزادار ہیں، دو مولا کے چاہنے والے ہیں، کچھ نا اتفاقی ہو گئی، کچھ ایک دوسرے سے کوئی ایسی بات ذہن میں آ گئی کہ جو نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا اہل بیت کی محبت کو پیش نظر رکھ کر دونوں کے درمیان صلح کرا دیا۔ امام بیان کرتے ہیں ایسے لوگ خوش نصیب ہیں، اور قیامت کے دن خدا کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے، اور جو خدا کے نزدیک قریب ہوگا، محشر کی گرمی انہیں ستائے گی نہیں، جہنم کا خوف انہیں ڈرائے گا نہیں، کسی فرشتے، عذاب کے فرشتے اس کے قریب نہیں آئیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا سے قریب ہے۔ لیکن آج اگر خدا نخواستہ بہت سے ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں نظر آتے ہیں کہ دو لوگوں کے درمیان خدا نخواستہ ذرا سا اختلاف ہوا، اختلاف کی خبر اس تیسرے انسان کو معلوم ہوئی، جیسے ہی سے معلوم اس نے اور اس کے اندر شعلے بھڑکانے شروع کر دیے، اختلاف کی آگ کو اور تیز کر دیا، اور زیادہ جو بات نہیں ہے وہ بھی بات پیدا کر دی، اور دونوں کے درمیان اگر محبت باقی بھی تھوڑی بہت تھی اسے بھی ختم کر دیا۔ تو ایسے لوگ لعین ہیں، ایسے لوگ ملعون ہیں، ایسے لوگ معاشرے کے لیے کینسر ہیں۔ یا اللہ اگر یہ لوگ قابل ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت فرما، ورنہ ان سب کو اٹھا لے۔ ایسے لوگ کہ جو لوگ معاشرے کو ڈیمیج کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ مطلب کام اور کوئی ہے ہی نہیں، وہ صرف لوگوں کے بیچ فساد ڈلوانا، تنگ کرنا، ٹربل میکنگ کرنا، مطلب ٹربل میکر ہوتے ہیں۔ تو ایسوں کے لیے قبلہ کو تنبیہ فرمائیں، اور جو ان کے لیے عذاب تیار ہے ذرا اس سے ان کو روشناس فرما دیں۔ دیکھیے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، میں نے بہت پہلے پڑھا تھا، اس میں ہم بیان کرتے ہیں کتنا برا ہے وہ شخص کہ جس کے دو چہرے ہیں، یعنی اس کا ظاہر الگ ہے، باطن الگ ہے۔ ظاہر اتنا خوبصورت ہے کہ کبھی کبھی گمان ہونے لگتا ہے کہ آسمان کے فرشتے انسان کی انجمن میں کہاں سے چلے آئے ہیں، لیکن باطن اتنا نجیس ہوتا ہے، باطن اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ شیطان بھی دیکھے تو پناہ مانگے۔ تو ایسے افراد کہ جو دوسروں کے لیے برا سوچتے ہیں، دوسروں کے لیے کھائی کھودتے ہیں، گڑھا کھودتے ہیں، اور دوسروں کو ٹھوکر مارنا چاہتے ہیں، تو معصوم بیان کرتے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ عنقریب اس کنویں میں خود گر جائے گا۔ اور ایسے لوگوں کی ناکامی کی میں سب سے بڑی دلیل دوں کہ ایسے لوگ سکون میں نہیں ہوتے، بے چینی کے عالم میں، تو ان کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ یہ بیچارے کتنے کم بخت ہیں۔ ایسے لوگ کی صورت بتا دیتی ہے کہ یہ لاکھ کریم اپنے چہرے کو پارلر میں لے جائیں، لیکن چہرہ ان کا بدصورت ہے، ان کے کردار کی طرح۔
تو خدا نہ خواستہ اگر کسی میں یہ عیب اور کسی میں کے اندر یہ برائی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، یا اللہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی، مجھے معاف فرما، اور کبھی بھی ایسا کام نہ کریں کہ جو معاشرے کو ڈیمیج کرے، جو علی کے تشیع یعنی مولا کے چاہنے والوں کے درمیان نفرت کی بنیاد رکھے۔ اسلام کہتا ہے آپ حسن ظن رکھے، اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے تو اب کسی دوسرے کے سامنے اس کا پرچار نہ کرے، بلکہ کوئی پوچھے تو آپ اپنی آنکھوں کا دیکھا ہوا جھٹلا دے، کہہ دے کہ نہیں، اس لیے کہ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ کسی کی عیب جوئی کریں، اس لیے کہ آپ خود سراپا عیب ہیں۔ لیکن وہ ذات جو ستار العیوب ہے، جو لا ریب ہے، بے عیب ہے، اس ذات کا یہ کمال ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈال رکھا۔ تو جب بے عیب ہو کر وہ اپنے عیب بندوں کے عیب کو نہیں فاش کر رہا ہے تو عیبدار انسان کو یہ کہاں سے حق ہے؟ لہذا کوشش کریں صحت مند معاشرہ بنائیں، ہیلدی معاشرہ بنائیں، بہترین خدمت خلق کریں۔ یہی وہ خدمت خلق ہے، یہی حقوق العباد کی پاسداری ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ تو یہ امام صادق علیہ السلام۔ اچھا، تیسرا امام نے جو طبقہ بیان کیا کہ تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن خدا سے قریب ہوں گے، وہ کون ہے؟ وہ حق بات کہنے والے ہیں، اچھی بات کہنے والے ہیں، چاہے وہ ان کے فائدے میں ہو یا چاہے نقصان میں۔ تو یہ وہ تین افراد ہیں کہ جو قیامت کے دن خدا سے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ خدا کے قریب ترین بندوں میں اپنے آپ کو لے جائیں اور وہ کام کرے کہ جس سے خدا ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار کرے۔ اچھا، خدا تک پہنچنا یعنی اس کی لقا کو حاصل کرنا، ایک ہے کہ انسان عبادت کرتا ہے، کبھی عبادت قبول ہوتی ہے، کبھی رد ہو جاتی ہے، کبھی کی بھی عبادت اس کے بعد کرنے والے گناہوں سے وہ اس میں اپنا آگ کا سامان کر لیتا ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، کہیں غیبت کر لی، کہیں کچھ۔ تو ایک جنرل لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، بعض ہوتے ہیں جو اس کو کنٹرول سمجھ جاتے ہیں اور اس پر کنٹرول حاصل کرنا شروع کرتے ہیں کہ ایک طرف سے گناہوں کا دروازہ بند کرتے ہیں، دوسری طرف اللہ کی جانب تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، جس طرح سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ جس کے 2 دن ایک جیسے ہیں مطلب وہ گھاٹے میں ہے، جس طرح کا آج کا دن گزرا وہ ہم میں سے نہیں ہے نا تو اور رات کو جو اپنا محاسبہ نہ کر کے سوئے وہ ہم سے نہیں، تو یعنی دوسرا دن اس سے بہتر ہونا چاہیے۔ اگر اتنی اسپیڈ سے آدمی آگے بڑھے گا تو بہت جلد وہ عارف ہو جائے گا اور اللہ کی لقا کو حاصل کرے گا۔ تو اس پر تھوڑی سی یہ دو جو فرمان عالی شان باب الحوائج امام موسیٰ بن جعفر روحی و ارمان الفدا کے میں نے اس وقت جو ہے وہ پیش کیے قبلہ، اس پر تھوڑی سی گفتگو فرما دیں کہ اس میں تو بہت زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے کا راستہ فراہم کیا گیا ہے، راہ دکھائی گئی ہے، اس پہ تھوڑی سی بات ہو جائے۔ لوگ عموماً پوچھتے ہیں خدا کی بارگاہ میں کیسے جائیں، مطلب یہ 2 فرمان بتا رہے ہیں کہ ایسے جائیں، اس کو تھوڑا سا آپ کھول دیں۔ دیکھیں، معصومین علیہ السلام کے جو کلمات ہیں، جو بیانات ہیں، جو خطبات ہیں، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور خدا تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ خود امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے بہار الانوار میں کہ خداوند عالم تک رسائی ایک ایسا سفر ہے کہ جو رات کی سواری پر سوار ہوئے بغیر طے نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی رات کی تنہائی میں آپ اپنے خدا کی عبادت کریں، رات کی تنہائی میں خدا کی قربت کو محسوس کریں، رات کی تنہائی میں یعنی آپ کا پورا ذہن، آپ کی پوری بیداری خدا کی طرف ہونی چاہیے۔ یعنی آپ اسی لیے نماز شب کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، بڑی تاکید ہے کہ نماز شب کے پابند ہو جاؤ، اور امام زمانہ علیہ السلام نے بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ خود امام نے تاکید کی ہے اپنے چاہنے والوں کو کہ دیکھو نماز شب کے پابند ہو جاؤ، اگر میری قربت چاہتے ہو تو نماز شب کے پابند ہو جاؤ، میری قربت چاہتے ہو تو زیارت عاشورہ کے پابند ہو جاؤ، میری قربت چاہتے ہو تو وہ کام کرو کہ جس سے میں خوش ہوتا ہوں، ان کاموں سے پرہیز کرو جس سے میں نفرت کرتا ہوں۔ تو خدا تک پہنچنا ہے تو ہمیں رات جاگ کر ایک ایسا وقت ہم معین کریں کہ خدا کی عبادت کریں، خدا کی بارگاہ میں استغفار کی تسبیح پڑھیں اور خدا کی محبت کو محسوس کریں۔ اس کے بعد مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ بندوں سے کٹ کر ہی اللہ تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ یعنی انسان امید اگر رکھے تو خدا کی ذات سے امید رکھے۔ انسان اگر اتنا یقین اسے ہو جائے کہ ہم جو کچھ دنیا میں ہم کر رہے ہیں وہ خدا دیکھ رہا ہے اور ہمیں جو کچھ چاہیے وہ خدا ہی کی بارگاہ سے ہمیں ملے گا،
تو وہ بندوں سے وہ امید نہیں لگائے. ایسے بندوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے کہ جو اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور سے امید لگاتے ہیں. تو مولا کائنات نے کہا کہ خدا تک پہنچنا ہے تو خدا کے بندوں سے کٹ کری، یعنی ان سے امید نہ لگائیں. اس کے بعد پھر مولا بیان کرتے کہ جو شخص راہ خدا میں خدا کے لیے صبر کرتا ہے تو وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے. یعنی خدا کی راہ میں مشکلات ہیں، ہم صبر کر رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ انہی راستوں سے تم میرے قریب ہو سکتے ہو، لہٰذا ایسے لوگ خدا کے قریب ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر مولا بیان کرتے تم جب تک مخلوق سے قطع تعلق نہیں کر لو گے، یعنی قطع رابطہ نہیں کر لو گے، خالق تک نہیں پہنچ پاؤ گے. یعنی اللہ تک پہنچنا ہے تو ہم اللہ سے امید لگائیں، اللہ سے لو لگائیں. اس کے بعد مناجات شعبانیہ میں ائمہ اطہار اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایک مناجات ہے، ایک دعا ہے، وہ دعا کا فقرہ کیا ہے؟ آپ بیان کرتے پروردگار تو ہم پر مہربانی فرما کہ میں تمام دنیا سے مکمل طور پر کٹ کر صرف تیری ذات کی طرف متوجہ ہو جاؤں، اور ہماری قلبی آنکھوں کو اپنی ذات کی روشنی سے منور فرما کہ تجھے دیکھیں، حتیٰ کہ دل کی نگاہیں تیرے نورانی پردوں کو شگافتہ کر کے تیرے سر چشمہ عظمت تک رسائی حاصل کر لے. کتاب الاقبال میں یہ مناجات شعبانیہ ہے. تو خدا تک پہنچنا ہے تو خدا کی محبت کو ہم پیش نظر رکھیں. اور پیغام کربلا، پیغام ابا عبداللہ الحسین یہی ہے کہ ماذا وجد من فقدک ومن الذی فقد من وجدک. اس نے کیا کھویا جس نے خدا تجھے نہیں پایا، اور اس نے کیا پایا کہ جس نے تجھے کھو دیا. یہی کربلا کا اور امام حسین دعائے عرفہ کا بڑا شاندار جملہ ہے. جی یہ جملہ توحید اور خدا کی ذات پر ایک مکمل مدرسہ ہے، ایک مکمل تفسیر ہے. بس ایک یہی جملہ، یہ جب بھی پڑھا جاتا ہے تو دل کے اندر وہ مکمل ایک بندے کا خدا کے اوپر یقین، اور یہی یقین کربلا میں ہمیں نظر آتا ہے. امام حسین نے یہ کیا کہا تھا؟ اے میرے پروردگار، حسین پر ساری مصیبتیں آسان اس لیے ہو رہی ہیں، خنجر آ رہے ہیں آنے دے، چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں، لیکن تو دیکھ رہا ہے لہذا مصیبتیں آسان ہیں. حون علیہ ما نزل انه بعین اللہ. تو دیکھ رہا ہے، تو کچھ مجھ پہ قلب پہ گزر رہی ہے، وہ اللہ کو تو دیکھ. جزاک اللہ سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے. خدا کی بارگاہ میں دعا، یا اللہ اپنے مقرب ترین بندوں میں ہمیں بھی شمار فرما، اور ان اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما جو تیرے مقرب بندے انجام دیتے ہیں. یا اللہ ہمارے وقت کے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور اس غیبت کے دور میں ہمیں امام کی معرفت سے مالا مال فرما، امام کی خدمت کی توفیق کرامت فرما، اخلاص عطا فرما کہ ہم اپنے مولا اپنے آقا ابا عبداللہ الحسین کی عزاداری خلوص نیت کے ساتھ کریں. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ممنون ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا. ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے حجت اسلام والمسلمین مولانا سید رومان رضوی صاحب کو کینیڈا سے، اور اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا. ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات انشاءاللہ بروز جمعرات جو کہ ٹائم 3 بجے ہوگی. اب تو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاست حسین بادشاہ است حسین.